अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। मुफ्ती सईद ने आज इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह के हवाले से एक बयान हल्फी जमा कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनका निकाह इद्दत के दौरान ही हुआ था। मुफ्ती सईद का ये जो बयान हल्फी है उसमें काफ़ी लूप होल्स और तजादात हैं। वो लूप होल्स और तजादात क्या हैं, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ने आज 8 रुकनी एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो पार्लियामेंट की तरफ से बिल पेश किया गया चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से। उस पे मुतवक्के फैसला ये 8 रुकनी बेंच का क्या हो सकता है, जबकि पार्लियामेंट की तरफ से इसका जो जवाब में क्या रद्द अमल आ सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में एक आपको इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊंगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, जो उन्होंने चीफ जस्टिस को एक शटअप कॉल दी भरी महफिल में। एक पूरी गैदरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या बयान दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उस बयान के जवाब में क्या शटअप कॉल दी और क्या जवाब दिया। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुफ्ती सईद की तरफ से, जो उन्होंने आज बयान हल्फी जमा कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो निकाह 1 जनवरी को पढ़ा रहे थे इमरान खान का, तो जो जितने भी उस टाइम लोग मौजूद थे जो निकाह की सेरेमनी में, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या ये जो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनका जो इद्दत के हवाले से जो मुद्दत है वो पूरी हो गई है या नहीं हो गई, जिसके जवाब में उनको बताया गया कि इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई है। तो उन्होंने वो करा दिया, लेकिन उसके बाद अब ये जो है ये 4-5 सालों के बाद वो अपना ये बयान हल्फी वो कर रहे हैं। लेकिन जो मुफ्ती साहब जो हैं एक रिलीजियस स्कॉलर हैं और बड़े ही सीजन रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ साथ वो पॉलिटिक्स भी, और उसके साथ साथ जो निकाह खानी का या निकाह रजिस्टर करने के हवाले से भी उनका काफ़ी वसी तजर्बा है। जो इमरान खान का रेहाम खान साहिबा से भी निकाह हुआ था, वो भी मुफ्ती सईद साहब ने पढ़ाया था। तो ये उनकी तरफ से ये कहना कि उन्होंने ये पूछा और उनको ये बताया गया कि ये जो इद्दत का जो ड्यूरेशन है वो पूरा है, इसलिए आप निकाह पढ़ा सकते हैं, ये मुफ्ती साहब जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो इस्लामिक फैमिली लॉ है, उसके मुताबिक जो इस्लामिक फैमिली लॉ की जो क्लॉज 7 है, उसके मुताबिक ये बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि जब कोई तलाक होती है तो वो मुतलका जो यूनियन काउंसिल है उसमें जाके ये रजिस्टर करनी पड़ती है। उस ये जो इस्लामिक फैमिली लॉ की जो ये क्लॉज 7 है तलाक के हवाले से, उसको 2015 में पंजाब इस्लामिक जो फैमिली लॉज हैं उसकी अमेंडमेंट की गई, तरमीम की गई, जिसके बाद ये करार दिया गया कि जो भी कोई तलाक होगी वो पहले जाके जो मुतलका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है उसके सामने रजिस्टर करेंगे, और जब चेयरमैन उसकी बाकायदा सर्टिफिकेट आफ्टर 90 डेज जो है वो जारी नहीं करेगा, तब तक तलाक का जो लीगल प्रोसेस है वो मुकम्मल ही नहीं होता। तो ये मुफ्ती साहब जो है वो लोगों को तो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि उन्होंने पूछा और उनको जो है वो बता दिया गया कि ये जो इद्दत के हवाले से मुद्दत है वो पूरी है। मुफ्ती साहब ने ये जो है शायद जो अपने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे ना सिर्फ इस्लामी बल्कि उसके साथ साथ जो कानूनी ज़वाबित थे वो उनको इग्नोर किया। आप जानबूझ के किया कि इमरान खान की दोस्ती थी या उनके साथ जो कुर्बत का ताल्लुक था, तो वो कैसे एक मुफ्ती का ओहदा रखने वाला बंदा ये इस्लामी और ये तमाम कानूनी जितने भी ज़वाबित थे उनको पस पुश डालते हुए उन्होंने निकाह पढ़ा दिया। ना उन्होंने वेरिफिकेशन की इद्दत के हवाले से, ना ही उन्होंने कोई भी निकाह दर्ज होता है तो उससे पहले निकाह खान पूछता है हमेशा कि जो खातून या लड़की है वो कंवारी है या बेवा है या मुतलका है। अगर मुतलका कहा जाता है तो निकाह खान हमेशा ये पहला जो है उससे वो जो शादी की सरमनी है या जो लवाहिकीन होते हैं दुल्हन के, उनसे ये पूछते हैं कि ये जो तलाक का वो है वो सर्टिफिकेट दिखाया जाए कि क्या इद्दत की मुद्दत जो है वो पूरी है या नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने ये कैसे इग्नोर कर दिया उस टाइम। और उसके बाद आपको याद होगा कि जब ये उमर चीमा ने खबर की थी पहली दफ़ा, तो उन्होंने उमर चीमा ने मुफ्ती सईद से पूछा भी था कि ये जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये जो पहला निकाह किया गया इमरान खान का वो इद्दत के दौरान किया गया है, तो आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे। उस टाइम मुफ्ती साहब जो है वो खामोश रहे। फिर उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, तब भी पूरा अरसा खामोश रहे, और अब जाके जो है वो ये बयान हल्फी जमा करा रहे हैं कि उनको जो है मालूम नहीं था कि इद्दत जो है वो मालूम बाद में जब इमरान खान ने बताया तो उसके बाद फिर दूसरा निकाह कराया गया। तो ये मुफ्ती साहब 4-5 साल का अरसा इतना खामोश क्यों रहे, और उसके साथ साथ ये एक ऐसा इस्लामिक जो स्कॉलर है, मुफ्ती मुफ्ती जो है वो ऐसे नहीं बन जाते। तो उसके बावजूद भी उन्होंने ये जो बेसिक इस्लामिक जो टीचिंग है तलाक के हवाले से, और उसके साथ साथ जो बेसिक जो फैमिली लॉज हैं, मुस्लिम फैमिली लॉज हैं, उनको इग्नोर करते हुए उन्होंने सिर्फ इमरान खान की क्या कुर्बत में ये सारे इग्नोर और पस से पुश डालते हुए उस टाइम खामोश भी रहे और निकाह भी पढ़ा दिया, फिर दूसरा निकाह भी करा दिया, लेकिन उस टाइम नहीं बोले। ये अब 5 साल के बाद जो है उनको ये याद आ गया है। तो ये मुफ्ती साहब के ये जो लूप होल्स हैं इस बयान हल्फी में, ये मुझे लगता है कि ये आगे कोई इतना ज़्यादा इसके लिए जो है इतनी वैल्यू या वर्थ नहीं होगी जो लीगली
جو مفتی صاحب کا بیان حلفی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں اس کے اوپر جب یہ ریسرچ کر رہا تھا تو 2020 یا 21 میں ایک لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک ایسا ججمنٹ دی گئی ہے جس میں انہوں نے طلاق جو عدت کے دوران نکاح کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ارریگولر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو ہے وائڈ قرار نہیں دیا جا سکتا یا غیر قانونی اور وہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو یہ اس حوالے سے ایک ججمنٹ بھی باقاعدہ سے آئی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ جو مفتی صاحب کا ابھی بیان ہے وہ یا تو یہ پہلے کر دیتے کوئی جس ٹائم یہ بات چلی تھی میڈیا کے اوپر کہ عدت کے دوران ہی نکاح ہوا ہے، اس ٹائم یہ کنفرم کر دیتے تو شاید کوئی اور بات ہوتی ہے۔ اب 5 سال کے بعد وہ گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہے۔ بہرحال یہ آگے اس کے کیا لیگل جو ہے یہ کیس چل رہا ہے، اس کی مفتی صاحب کا جو بیان حلفی ہے اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اب بات کرتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف کہ یہ جو اب سپریم کورٹ نے 8 رکنی بینچ بنا دیا ہے جس میں تمام ہم خیال ججز جو ہیں وہ شامل کر کے پارلیمنٹ کی طرف سے جو بل پاس کیا گیا ہے چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں کہ سو موٹو کے جو اختیارات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینچ بنانے کے جو اختیارات ہیں وہ چیف جسٹس سے لے کے 3 ججز میں ڈیوائڈ کر دیے گئے کہ چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ جو سپریم کورٹ کے ججز ہوں وہ مل کے اس کے اوپر فیصلہ سازی کریں گے۔ تو چیف جسٹس کو یہ جو پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کے حوالے سے یہ پٹیشن دائر کر دی گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب چیف جسٹس نے اس کو ٹیک اپ کرتے ہوئے 8 رکنی بینچ بنا دیا۔ میں نے اپنے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس اگر کریں گے تو یہ کوئی اچھی جورسپروڈنس نہیں ہوگی اگر کوئی اس کے اوپر کوئی قانون کی کارروائی کرتے ہیں یا کوئی جو پٹیشن کو ٹیک اپ کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہوگی اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ آرٹیکل 239 کے جو تحت ہے پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کردہ کوئی بھی آئین میں ترمیم ہوتی ہے جو وہ نہیں عدالت میں کسی میں چیلنج ہو سکتی۔ اسی طرح جو کوئی بھی بل پاس ہوتا ہے وہ بھی آرٹیکل 203 جو آئین کا ہے اس کے تحت اس کی سب کلاس ڈی اور جی کے تحت کے تحت یہ ہے کہ کوئی بھی قانون اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے کہ یہ کوئی اسلام کے جو بیسک اصول ہیں ان کے تو منافی نہیں ہے، اور اگر وہ فیڈرل شریعت کورٹ اس کو قرار دے دے تو تب یہ بل جو ہے وہ اس کی باقاعدہ اس کو جو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اور جو آرٹیکل 203 کی سب کلاس جی ہے اس کے تحت کسی بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو چیلنج کرنا ہوتا ہے کوئی بھی لیجسلیشن پارلیمنٹ کی طرف سے چیلنج کی جاتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 8 کے تحت کی جاتی ہے کہ یہ کسی بھی شہری کے بنیادی جو حقوق ہیں اس کو تو یہ متاثر نہیں کر رہا یا سلب نہیں کر رہا۔ اب اس میں چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے اختیارات کے حوالے سے وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی کوئی اچھی مثال نہیں ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کا جو ہے مجھے لگتا ہے ایک سٹرونگ ریئیکشن دے گا۔ اب پارلیمنٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی بھی ابھی تو لیجسلیشن یہ پارلیمنٹ کی طرف سے منظور ہوئی ہے، باقاعدہ بل بھی نہیں بنا کیونکہ صدر صاحب نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا صدر جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ کو ریفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئین کا آرٹیکل 186 ہے جس کے تحت جو سپریم کورٹ کی جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اس کو انووک کر کے صدر کوئی بھی کوسچن آف لا سپریم کورٹ کو ریفر کر سکتا ہے پبلک امپورٹنس کے حوالے سے۔ یعنی اگر کوئی بل کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ ہے تو صدر وہ سپریم کورٹ کی لیگل اوپینین لینے کے لیے آرٹیکل 186 کے تحت معاملہ بھیج سکتا ہے، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر صرف اپنی جو لیگل اوپینین ہے وہ دے سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو ماننے کے حوالے سے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے جو سپریم کورٹ کی لیگل اوپینین ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سپریم کورٹ کی طرف سے جو جاری کیا جاتا ہے آرٹیکل 186 کے تحت۔ اب جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں وہ ایگزیکٹو اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل تو ماننے کے پابند ہیں، یعنی جو حکومتی مشینری ہے وہ تمام جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات ماننے کی پابند ہے، لیکن جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات ماننے کی پابند نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 91 کی جو سب کلاس 6 ہے اس کے تحت جو وفاقی کابینہ ہے جس میں پرائم منسٹر اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل منسٹر اور اسٹیٹ منسٹرز وہ صرف اور صرف جواب دہ ہیں پارلیمنٹ کو، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کو، سپریم کورٹ کو وہ بھی جواب دے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آئین کا آرٹیکل 248 ہے اس کے تحت صدر اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر، گورنرز اور منسٹرز جو ہیں وہ ان کو امیونٹی حاصل ہے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 249 کے تحت جو سب کلاس 1 ہے اس کے تحت جو وفاقی کابینہ ہے وہ اپنے جو فرائض کی سر انجام دہی میں سپریم کورٹ کو یا کسی عدالت کو جواب دینی ہے، اور اسی کی 249 کی جو سب کلاس 2 ہے اس کے تحت جو صوبائی کابینہ ہے وہ بھی کسی عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا سپریم کورٹ اس کے حوالے سے کوئی احکامات جاری کر سکتی ہے وفاقی کابینہ کے خلاف
یا پارلیمنٹ کا، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ہسپا بل کا انہوں نے سپریم کورٹ نے وہ کیا تھا، اسٹے آرڈر دیا تھا، وہ بھی اس کو کوئی اچھی جورسپروڈنس نہیں قرار دیا جاتا، جو لیگل فرٹرنٹی ہے اس کے درمیان بھی، بلکہ بہت سارے سپریم کورٹ کے ججز نے بھی اس کے اوپر اس ٹائم جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھے اس کو کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ جو اس ٹائم پرویز مشرف نے یہ آرٹیکل 186 کے تحت ہی لیگل ایڈوائزری کے لیے جو ہے ان سے سپریم کورٹ کی جو ایڈوائزری جورسڈکشن کو انووک کرتے ہوئے کوسچن آف لا بھیجا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اس بل کو ہی اسٹے آرڈر دے دیا تھا۔ اب یہ دوسرا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جس میں ابھی پارلیمنٹ کی ملکیت ہے یہ بل، کیونکہ صدر نے دستخط نہیں کیا، اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے یہ ٹیک اپ کر دیا۔ یہ گویا جو دراصل یہ لڑائی اختیارات کی جنگ ہے، اور اس میں جو دونوں فریقین ہیں وہ اپنے اپنے اختیارات کا جو ہے وہ دکھا رہے ہیں دونوں سائیڈوں سے۔ اب یہ جو ججز حضرات ہیں ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر یہ اس لیجسلیشن کے اوپر خاموش ہو گئے، چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں فردر وہ آگے مزید 2 ججز کو بھی دے دیے، تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ جج حضرات یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ان کے پینشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو تنخواہیں ہیں اور دیگر مراحت ہیں وہ پارلیمنٹ لیجسلیشن کر کے کوئی کم نہ کر دے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کی ابھی سے ہی پیش بندی کر دی جائے۔ اور یہ جو خوف ہے پینشن اور مراعات کم ہونے کا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو سپریم کورٹ جو ہے ابھی اس ٹائم بڑے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اختیارات ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے کہ ہر ادارہ جو ہے اس ٹائم میکسیمم جو پاور گریب کرنے کے چکر میں ہے، اور اسی چکر میں یہ آئین اور قانون پر سے پش ڈالا جا رہا ہے۔ تو اب یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے 8 ججز کی طرف سے، یہ تو کلیئر ہے، آئین میں تو کلیئر ہے کہ آئین جو سپریم کورٹ ہے اس کے اوپر کوئی بھی نہ ہی پارلیمنٹ کی طرف سے جو لیجسلیشن ہے اس کو ختم کر سکتی ہے اگر کوئی آرٹیکل 8 کی وائلیشن نہیں ہو رہی، یا پھر آرٹیکل 203 ڈی جو ہے اس کے تحت کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی، تو سپریم کورٹ کوئی بھی جو پارلیمنٹ کی طرف سے پاس کردہ لیجسلیشن کو ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ اب اس ٹائم جو ہے اصولوں کی جنگ نہیں چل رہی، یہ اختیارات کی جنگ ہے، اور جنگ میں پھر ہر طرح کے جو ہے وہ اصول پامال کیے جاتے ہیں۔ یہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے انہوں نے کیا شٹ اپ کال دی تھی اس ٹائم جو چیف جسٹس تھے یعقوب علی خان، انہوں نے یہ 23 مارچ 1976 کو سپریم کورٹ کی یہ جو موجودہ بلڈنگ ہے اسلام آباد کی، وہ اس کا فاؤنڈیشن سٹون تھا یا افتتاح کرنا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھ رہے تھے۔ تو اسی دوران ایک تقریب منعقد کی گئی یہی اسلام آباد میں، جس میں چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ بھری گیدرنگ تھی جس میں بہت سارے لوگ مدعو تھے۔ اس تقریب میں چیف جسٹس جو تھے یعقوب علی خان صاحب، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بنے ہوئے 29 سال ہو گئے ہیں، اور جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، وہ ایک ریفربشڈ ریسٹ ہاؤس میں جو ہے وہ عدالت لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے انہوں نے کہا افسوسناک بات ہے۔ اب یہ بھری ہوئی محفل میں یہ جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دراصل امبیرس کرنا چاہتے تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو سنتے رہے۔ اس کے بعد جب بھٹو صاحب کی باری آئی تقریب سے خطاب کرنے کی، تو جو ان کے اے ڈی سی تھے انہوں نے جو لکھی ہوئی تقریر تھی وہ جا کے ان کے جو روسٹرم تھا، جو بینچ تھا، جو پوڈیم تھا اس کے اوپر جا کے رکھی، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ جو لکھی ہوئی تقریر تھی ایک سائڈ پہ رکھ لی۔ تو انہوں نے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر چیف جسٹس، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کا صدر ہے وہ ایک ایویکیوی ٹرسٹ کی بلڈنگ میں رہ رہا ہے، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر کا جو ہاؤس ہے وہ بھی ایک کسی کرائے کی عمارت میں رہ رہا ہے، اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے جو قانون سازی کرتی ہے وہ ایک باروڈ بلڈنگ میں اپنا بزنس چلا رہی ہے، جو اور وہ اسٹیٹ بینک کی اس ٹائم جو بلڈنگ ہے اسلام آباد میں، اس میں پارلیمنٹ کا جو تھا اجلاس ہوتے تھے، اس ٹائم تک یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ بھی نہیں بنی تھی۔ تو آپ کو جو ہے وہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بڑے سخت لہجے میں یہ ساری باتیں کی۔ اس کے بعد چیف جسٹس کا کہتے ہیں کہ رنگ دیکھنے والا تھا۔ بہرحال یہ جب تقریب ختم ہو گئی تو بھٹو صاحب جب جانے لگے، انہوں نے اپنے جو سیکریٹری تھا ان کو کہا کہ خبردار ان کو پیسے دیے تو یہ بلڈنگ بنانے کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ جو ہے 1976 میں اس کا فاؤنڈیشن جو سٹون تھا سنگ بنیاد رکھا گیا، لیکن جو بلڈنگ مکمل ہوئی وہ 1993 میں۔ اب اس کا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو پہلے جو سپریم کورٹ تھی وہ لاہور ہائی کورٹ کی عمارت میں بیٹھتی تھی 1972 تک۔ 1972 کے بعد اس کو راولپنڈی میں شفٹ کیا گیا،
اور یہ جو اے ایف آئی سی کی بلڈنگ ہے پشاور روڈ کے ساتھ، اس کے پاس ایک ابھی بھی ان کا جو انصاف کمپلیکس ہے یا انصاف جوڈیشل کمپلیکس ہے، اسی طرح کی ایک بلڈنگ ہے، وہاں پہ ان کی جو سپریم کورٹ کی تمام تر وہ ہوتی تھی، عدالتیں لگتی تھی 1972 آنورڈ 1993 تک۔ جو آئین پاکستان ہے اس میں 1973 میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے وہ اسلام آباد میں ہوگی، لیکن یہ اسلام آباد جو بلڈنگ جا کے بنی 1993 میں۔ اب اس کا جو بلڈنگ بننے کا جو افتتاح کا ہے وہ بھی میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ بناتا ہوں۔ اس ٹائم جو چیف جسٹس تھے جسٹس فضل زلہ صاحب، انہوں نے ایک کمرہ ابھی مکمل ہوا تھا سپریم کورٹ کا 1993 میں، وہاں پہ ایک کمرے پہ تختی لگا کے جسٹس جو چیف جسٹس تھے فضل زلہ صاحب، انہوں نے ایک کمرے کا افتتاح کر کے وہ اپنا جو ہے وہ عدالت وہاں پہ لگا لی، اور اس کے بعد جو نواز شریف کی پھر حکومت آئی 93 میں ہی غالباً، انہوں نے جا کے یہ جو پوری ابھی موجودہ عمارت ہے سپریم کورٹ کی اس کا افتتاح کیا۔ تو یہ جو جج صاحبان ہیں ان کو تختیاں لگانے کے حوالے سے بھی شوق آج سے نہیں ہے، بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ جوڈیشری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی جج حضرات تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو جب ان کے سامنے ہوتا تو ان کو سانپ سونپ جاتا تھا، لیکن انہوں نے جو جج حضرات تھے انہوں نے بھی پھر جا کے اپنے جب یہ بھڑاس نکالی، جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ بھی آپ کے تاریخ کے سامنے ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو ریفرنس ہے زرداری صاحب نے یہ دائر کرایا تھا سپریم کورٹ میں ریویو کے حوالے سے، وہ 14 سال ہو گئے ابھی تک پینڈنگ ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو کئی چیف جسٹس آئے اور کئی چلے گئے، 14 سال ہو گئے، لیکن انہوں نے ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ریفرنس ہے ٹیک اپ نہیں کیا۔ یہ جو جج حضرات ہیں یہ بھی بادشاہ ہیں، یہ چاہتے ہیں تو کسی معاملے کو سال ہا سال تک لٹکائے رکھیں اور اس کا ٹیک اپ ہی نہ کریں، اور جب چاہتے ہیں تو ایک دن میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ نے ابھی جو لیجسلیشن منظور کی، صدر نے بل کے اوپر دستخط بھی نہیں کیا اور انہوں نے ٹیک اپ کر لیا۔ جب اپنا معاملات آتے ہیں تو یہ فوراً ہی ان کو انصاف یاد آ جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔